बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, खुलफ़ाए राशिदीन और बनु उमय्या। और इस सिलसिले में जो भी कहते हैं मैंने तकरीबन 200 सही हदीसें जमा की हैं जो हमारी साहित्य में मौजूद थीं। तो मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं इन दो दौर था जो खुलफ़ाए राशिदीन का और बनु उमय्या का, इससे रिलेटेड सही हदीसें जो हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो ये तकरीबन 7 से 8 मेरी वॉइस नोट बनेंगी इस सिलसिले में, और आज इस सिलसिले की ये पहली वॉइस नोट है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अहादीस की रोशनी में कि मनहज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत क्या थी, और खिलाफत राशिदा के अहले हकीकी खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम कौन थे। ये टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत क्या थी अहादीस की रोशनी में, और खिलाफत राशिदा के अहल हकीकी खुलफा कौन थे। इस सिलसिले में पहली हदीस रखता हूँ, वो सही मुस्लिम की है 6466। सही मुस्लिम की हदीस में है कि सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक दिन हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज मगरिब अदा की। फिर हमने सोचा यहीं बैठे रहें ताकि नमाज इशा में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही पढ़ लें तो बेहतर होगा। चुनांचे हम बैठे रहे। इस दौरान रसूल हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपने पूछा, तुम उस वक्त से यहीं बैठे हो? हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज मगरिब पढ़ी। फिर सोचा यहीं बैठे रहें ताकि आपके साथ नमाज इशा भी पढ़ लें। आपने फरमाया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर आपने सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया, और अब अक्सर आप अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया करते थे। फिर आपने फरमाया, सितारे आसमान के बाइस रहमत हैं, सितारे आसमान के लिए बाइस अमन हैं। जब सितारे चले जाएंगे तो आसमान पर वो वक्त आएगा जिसका वादा है, यानी फ़ना। मैं अपनी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए बाइस अमन हूँ। जब मैं रुखसत हो गया तो मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पर वो चीज़ आएगी जिसका उनसे वादा किया गया है, यानी कि फ़तन व मसाइब। मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मेरी उम्मत के बाइस अमन है, और जब मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम रुखसत हो जाएंगे तो मेरी उम्मत पे वो चीज़ आएगी जिसे फ़तन व मसाइब का उनसे वादा किया गया है। ये हदीस सही मुस्लिम की 6466 है। इस ज़मन में मैं 2-3 और हदीसें रखता हूँ, और उसके बाद मैं आपको उनका नंबर भी दूंगा। और एक और हदीस है जो मसनद अहमद में सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे उमरा हुक्मरानों के बारे में आपका खुतबा याद है। आपने फरमाया, तुम में नबूवत बाकी रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, फिर जब चाहेगा उसे उठा लेगा। फिर नबूवत की तरफ से खिलाफत होगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, जब वो चाहेगा उसे भी उठा लेगा। फिर काट खाने वाली बादशाहत होगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, जब वो चाहेगा उसे भी उठा लेगा। फिर जाबराना बादशाहत होगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, और फिर अल्लाह ताला चाहेगा इसे भी उठा लेगा। और नबूवत की तरफ भी खिलाफत होगी, यानी कि कुर्ब क़यामत से पहले इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत राशिदा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। मसनद अहमद की एक और मैं हदीस बयान करता हूँ। ये सैयदना सईद बिन जहमान ताबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है। मुझसे सैयदना सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा ने हदीस बयान की कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर इसके बाद मलूकियत बादशाहत हो जाएगी। एक और हदीस में बयान करता हूँ, इस सनन नसाइल कुबरा की हदीस है कि सैयदना सईद ताबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम सैयदना सफ़ीना रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर उसके बाद
ملوکیت بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب ہم نے شمار کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پایا۔ ہم نے ان خلفائے راشدین کی کل مدت خلافت کو 30 سال ہی پایا۔ یہ 3-4 حدیثیں الگ الگ کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں اور تھوڑا سا فرق ہے، تو میں ساری حدیثیں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں تاکہ وہ جو تھوڑا فرق ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ یہی حدیث جو ہے وہ سنن ابو داؤد میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، جس کا نمبر میں بعد میں دوں گا۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ نے فرمایا، نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے گا۔ سید تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا، سیدنا ابو بکر کے 2 سال، سیدنا عمر کے 10 سال، سیدنا عثمان کے 12 سال، اسی طرح سے سیدنا علی کے 6 سال بھی شمار کر لیں تو یہ کل 30 سال ہی پورے ہوتے ہیں۔ سیدنا تابعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کیا، یہ لوگ بنو امیہ کو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام خلیفہ برحق نہیں تھے؟ نوٹ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیہ السلام خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے لگایا ہے۔ تو سیدنا سفینہ غصے کی حالت میں بولے، بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے، بنو مروان کے پیٹھ نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں سنن ابو داؤد میں، جو اوپر جو مسند احمد میں ہے وہ الفاظ شامل نہیں تھے۔ پھر یہی حدیث رپورٹ ہوئی ہے جامع ترمذی کے اندر کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سفینہ نے فرمایا، سیدنا ابو بکر کی خلافت، سیدنا عمر کی خلافت، سیدنا عثمان کی خلافت، پھر سیدنا علی کی خلافت کو شمار کر لو تو اس میں تمام مدت کل 30 سال ہی پائے گئی۔ سید تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کیا، بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں خلافت تو ان میں ہے، تو سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی غصے میں کہا، یہ بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے بنو امیہ بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ شریر ترین حکومت کرنے والے الملکیت بادشاہت کی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث رپورٹ ہوئی مسند ابو داؤد الطیالسی میں بھی یہی حدیث ہے، لیکن کچھ الفاظ اوپر نیچے ہوئے ہیں۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے ہمیں خطبے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا تابعی رحمۃ اللہ سے فرمایا، تم شمار کر لو، سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کی خلافت 12 سال 6 ماہ تھی، سیدنا عثمان کی خلافت 12 سال تھی، کہ سیدنا علی کی خلافت میں سیدنا حسن کے 6 ماہ بھی شامل کر 30 سال پورے ہو گئے۔ سیدنا رحمۃ اللہ نے بیان کیا، میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کیا، پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہوئی؟ سیدنا سفینہ نے کہا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے۔ منصف ابی شعبہ کی حدیث میں ہے، سیدنا سید تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کیا، بنو امیہ کے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں خلافت ان میں ہے۔ سید سفینہ نے مجھ سے فرمایا، بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہ تو سخت گیر بادشاہوں میں ہیں، ان کے پہلے بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حدیثیں جو میں نے جمع کی ہیں ان کو میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں۔ مسند احمد 18596، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 116، اور مشکوات مصابی 5378، اور سنن نسائی کی کبریٰ کی حدیث نمبر تھی 8155، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر تھی 4646، اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2226، اور سلسلہ صحیحہ میں 459 ہے، اور مسند ابو داؤد طیالسی کی جو حدیث بیان کی تھی اس کا نمبر ہے 1203، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 102۔ تو یہ ساری جو حدیث ہیں جو ہم نے شیئر کی میں نے آپ کے ساتھ، جو ہے آپ کے سیدنا سید تابعی کی روایت سے، سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، یہ 4-5 جگہ رپورٹ ہوئی ہیں لیکن مختلف الفاظ ہیں۔
یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ایک اور حدیث میں شیئر کرتا ہوں، اسی ریلیٹڈ ہے۔ یہ سیدنا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا معدان بن ابی طلحہ تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کو خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگیں ماری ہیں اور اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اپنی خلافت کو، نہ ہی اس ہدایت کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے گی تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں سے نہیں طے پائے گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے۔ نوٹ: ان 6 افراد کا نام صحیح بخاری کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں۔ مجھے خوب معلوم ہے بعض لوگ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے بعض لوگ اس امر خلافت میں طعن کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کے خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے انہی ہاتھوں سے مارا تھا۔ نوٹ: فتح مکہ پہ معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں کے متعلق حقائق کے اگلی حدیث میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پس یہ وہ لوگ واقعی ایسے تھے جیسے خلافت میں طعن کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر اور گمراہ ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے جو سیدنا عمر بن مامون تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ جس زخم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا مگر آپ کے زخم سے بہہ نکلا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس زخم سے زندہ نہیں بچ پائیں گے، تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے درخواست کی کہ امیر المومنین اب بعد میں اپنے جانشین کی وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے خلافت و کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا جن سے نبی اپنی وفات تک راضی رہے۔ پھر آپ نے سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور اپنے بیٹی کی دلجوئی کے لیے فرمایا، ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مشاورات میں شامل ہوں گے، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا، میں اپنے بعد والے خلیفوں کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اول کا خیال رکھیں، ان کے حقوق اور احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ میں اسے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک رکھیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی، ان کی اچھائی کی پذیرائی کی ہے، کوتاہیوں سے صرف نظر کی جاتا ہے۔ میں اپنے خلافت اسلامی کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 1258 ہے اور صحیح بخاری میں 3700 ہے۔ ان 6 افراد کا جو ذکر میں نے اوپر پہلے کیا ہے، ان 6 افراد میں سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود ہی دستبردار ہو گئے تھے، پھر انہوں نے ہی باقی بچ جانے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں سے سید عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ سب سے پہلے سیدنا علی نے ہی سیدنا عثمان کی بیعت کی تھی، لہذا سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی سے بڑھ کر کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کو حضرت سید عثمان کے بعد خلیفہ چن لیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 3700 ہے اور 7207 ہے۔ میں اپنا مطالعہ یہاں رکتا ہوں، اس میں بھی انشاءاللہ 2-3 حدیثیں اور بیان کروں گا، تو انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک آج مکمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرین، خدا حافظ۔